अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून्नामा। अदब व फ़नून्नामे में हम मुमताज़ गीत निगार मोहम्मद नासिर और शायर उन पर गुफ्तगू कर रहे थे और उनके गीतों और शायरी के अलावा उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू हो रही थी कि मैंने एक ब्रेक लिया। फिर हम गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। और ये ट्रंक्लाइज़र उनकी ज़िंदगी से जुड़ गए थे और सारी ज़िंदगी वो ट्रंक्लाइज़र खाते रहे और ज़ाहिर है कि इन्होंने ऐसा ऐसा उनकी ज़हनी आरज़ू में और बढ़ावा दिया और देते रहे। मोहम्मद नासिर की शख्सियत एक पुरकशिश शख्सियत थी। वो जब अपना और शेव मैंने बताया कि रोज़ करते थे और जब वो अच्छे खुश लिबास आदमी थे, बहुत ज़्यादा माली तौर पर आसूदा कभी भी नहीं रहे, लेकिन खुददार आदमी थे। जो उनकी कमाई होती थी और जिस तरह होती थी वो उसको बहुत मुनासिब अंदाज में ख़र्च करते थे। सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि उनके अखराजात में जो चीज़ थी उनके वो टैक्सी का सफ़र था। वो टैक्सी का सफ़र पीटीवी तक हो शाह फैसल से, या किसी गुलकार के यहाँ मौसीक़ार की तरफ जा रहे हों जहाँ उन्होंने गीत लिखने हों। मैं भी कभी कभी, क्योंकि वो अकेले सफ़र कर नहीं सकते थे, तो वो किसी न किसी को ज़रूर साथ रखते थे। और मुझसे जब एक उनकी दोस्ती और मोहब्बत हो गई थी तो मैं भी उनके साथ, वो मुझसे कहते थे और मैं भी खुशी खुशी साथ चला जाता था और मैं सीखता था ज़ाहिर उस सारे अमल से। तो इस तरह जो है उनका सबसे ज़्यादा खर्चा मेरा ख्याल टैक्सी पर होता था, यानी किराए पर। उसके अलावा ज़ाहिर है ये कुछ लिबास थे उनके। आम तौर पर वो मुशायरों में कम जाते थे और उनकी ज़ुबान में एक लुकनत भी आ जाती थी। जैसे उन पर प्रेशर पड़ता था तो वो लुकनत बढ़ भी जाती थी। मैंने बहुत इब्तिदा में जब उनसे उनके गीत तो हम सुन ही रहे थे और उनके उस सतह पर मद्दाह भी थे। उस वक्त एक ज़ाहिर पीटीवी ही का दौर था और आलमगीर मोहम्मद अली शेखी का एक टॉप का दौर था, तो मोहम्मद नासिर के नगमे गूंज रहे थे। और इसके अलावा जब उनसे मुलाकात हुई और मालूम हुआ यही वही मोहम्मद नासिर हैं, तो बहुत खुशी हुई और फिर ये लगा कि हाँ, शायर ऐसे होते हैं। उसके अलावा मैंने उन बुज़ुर्गों को ही देखा था उससे पहले तो फिर दोस्ती हुई और फिर इस तरह मामलात आगे चले। उनका इश्क भी मुझे मालूम है, बहुत सारे इश्क मालूम है। फिर उनकी जो शादी से पहले इश्क हुआ, फिर शादी हुई, तो वो खालिद हमीदी साहब के घर ही मुलाकात हुई थी मोहम्मद नासिर से और वहीं वो आते थे। और वहीं फिर एक खालिद हमीदी की अजीज़ा हैं जो शेब नासिर की भी अजीज़ा हैं और बहुत अच्छी फैमिली है। फिर उनकी एक लड़की से मोहम्मद नासिर की शादी हुई और फिर उनके 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। 2 बेटियों की वो शादी हो चुकी है, एक बेटी अभी ज़ेर तालीम है, 2 बेटे उनके जॉब कर रहे हैं और उनकी बेगम उनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत पुरखुलूस और बहुत उन्होंने साथ दिया मोहम्मद नासिर का बहुत मुश्किल वक्तों में भी और जो अरसा अलालत का गुज़रा उसमें भी। और जैसा कि मैंने बयान किया कुछ और मसाइल भी उनके साथ थे, उसमें भी वो खुश दिली के साथ उनके साथ रही। मजमूआ उनका मोहम्मद नासिर का सिर्फ एक ही सामने आया और वो 88-89 में आया। उसका नाम था ये शाम तेरा नाम। इसकी एक और भी ख़ास बात है कि मोहम्मद नासिर ने इस किताब में एक ही मज़मून शामिल किया और वो मज़मून मुझसे लिखवाया जी। और वो मज़मून मैंने उनकी मोहब्बत में लिखा और बहुत सारे उनकी शख्सी औसाफ लिखे और उनकी ऐसी दिलचस्प बातें लिखी जो उनकी शख्सियत और शायराना शख्सियत पर रोशनी डालती हैं। फिर उनकी शायराना खूबियाँ भी मैंने लिखी, जैसे मैंने गीत के हवाले से बताया कि वो सहल अंदाज में, आसान ज़ुबान में, ख़ूबसूरत डिक्शन में गीत लिखते थे, बामानी गीत लिखते थे और उसमें रोमांस को मरकज़ियत हासिल होती थी और उसको बहुत अहम गुलकार, ज़बरदस्त गुलकार गाते थे, तो वो घर घर पहुँचते थे। और अब भी मैं देखता हूँ कि वो गीत अब भी तरोताज़ा हैं। अब भी कहीं शादियों में, मेहंदियों में वो गीत गाए जाते हैं या अभी कहीं बजने लगें तो वो आपको अच्छे लगेंगे। दूसरी बात, जब मैं मोहम्मद नासिर से मुतासिर हुआ बहुत इब्तिदा में, तो वो उनकी गज़ल थी। और जब मैंने उनका ये मतलब सुना, रुके तो चाँद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है,
تو میں نے کہا سبحان اللہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مطلب سنایا کہ نہ سوچتا ہے نہ لفظوں کو تولتا ہے کوئی، بڑے وثوق سے اب جھوٹ بولتا ہے کوئی۔ میں نے کہا بھی سبحان اللہ ہے۔ اور کسی کا جسم میری لغزشوں کا عادی ہے، میرے سنبھلنے سے پہلے ہی ڈولتا ہے کوئی۔ واہ! پھر انہوں نے غزل سنائی، اس کا مقطع مجھے یاد ہے کہ ناصر سورج شام سمندر آنکھوں کو سارا دن میں دھوپ میں جل کر دیکھتا ہوں، سارا دن میں دھوپ میں جل کر دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک ان کا قطعہ ہے بہت زبردست ہے کہ ایک ایک لمحے کی دہلیز پہ کھلتا ہوں میں، ایک ایک لمحے کی دہلیز پہ کھلتا ہوں میں، زخم خوشبو ہوں، زخم خوشبو ہوں، صبا سے کہیں سلتا ہوں میں، زخم خوشبو ہوں، صبا سے کہیں سلتا ہوں میں۔ اور کس کی چاہت مجھے آوارہ لیے پھرتی ہے، کس کی چاہت مجھے آوارہ لیے پھرتی ہے، کس کے دھوکے میں ہر ایک شخص سے ملتا ہوں میں، کس کے دھوکے میں ہر ایک شخص سے ملتا ہوں میں۔ کیا کہنے ہیں۔ تو غزلیں لکھیں، غزلوں کے اشعار لکھے، وہ سب سامنے نہیں آ سکے، بہت سارے رقوں میں کہیں ان کی چیزیں ہوتی تھیں، اور میں بار بار کہتا تھا کہ ناصر بھائی اس کو یکجا کریں، اس کو بنائیں، اس کو ایک مجموعہ لائیں، تو لیکن انتہائی کاہل آدمی تھے، جیسے ہم سب شعراء ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو وہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اپنا خیال نہیں کرنا، اور رومانس میں رہنا، رومانس کرنا، اور اس میں بہت حد تک آگے بھی بڑھ جانا۔ پڑھنے سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی ان کو، بس شعر کہتے تھے وہ، گیت لکھتے تھے وہ، اور ذریعہ معاش کیونکہ یہی تھا گیت نگاری، تو اس میں مبتلا رہتے تھے، اور لوگ ان کی طرف دوڑ کے آتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس آدمی کے ساتھ ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ اس کے لکھے ہوئے گیت شہرت پا جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات تھی۔ تو لوگ آتے تھے اور اسے لکھواتے تھے، اور میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ جتنے پیسے طے ہوتے تھے اس کے بھی وہ آدھے پیسے دیتے تھے، بعض لوگ فری میں لکھوا لیتے تھے۔ محمد ناصر بہت ابھرتے ہوئے گلوکاروں کے لیے فری میں لکھ دیتے تھے، اور جن لوگوں سے جو طے ہوتا تھا اس کے علاوہ بھی وہ بیچارے جو دے دیتے تھے وہ بیچارے لے لیتے تھے۔ تو اس طرح کے آدمی تھے، ایک درویش صفت آدمی تھے، بہت زیادہ ذکر اذکار کے آدمی تھے، تہجد گزار بھی تھے، لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ ایک بہت ہی منفرد شخصیت تھے محمد ناصر، جن کی علالت بہت عرصے رہی۔ میں آخر کے کچھ 8-10 سال ان سے نہیں ملا، اور اس کی کچھ وجوہ تھی، کیونکہ وہ بعض ایسی باتیں کرنے لگے تھے۔ ایک بار ملا سر راہ گزرتے ہوئے، میں گریز کرنے لگا تھا ان سے ملتے ہوئے، مجھے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا۔ تو ظاہر ہے اب وہ گیت لکھنے کا وہ دور ان کا ختم ہو چکا تھا، مل بھی جاتے ہوں گے لکھوانے والے، لیکن وہ دور جو 80 کی دہائی کا تھا، 90 کا تھا، ظاہر ہے اس کے بعد ایسا ایسا کم ہوتا گیا، کیسٹس کا دور چلا گیا۔ اب چینلز کے دور ضرور آئے، لیکن اس میں گیت یا موسیقی کے پروگراموں کی اتنی جگہ نہیں تھی، بلکہ شاید بالکل ہی جگہ نہیں تھی۔ تو وہ مجھے ملے، اور میں ان سے گریز، میں نے دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں، اور خاصے کمزور ہو گئے تھے، اور میں گریز کرتا ہوا نکل گیا، لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے آواز دی، پیچھے سے بھاگ کر آئے، اور مجھے روکا اور کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں ناصر بھائی، آپ بتائیے۔ نہیں تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، بہت زیادہ اکلاہٹ تھی، لکنت تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، تم میرے خلاف ہو گئے ہو، تم میرے خلاف سازش کر رہے ہو، تم میرے خلاف جادو کر رہے ہو، جادو کروا رہے ہو، اور تمہیں کیا ہے؟ اب میں سکتے میں ان کی تھوڑی ذہنی کیفیت سے تو معلوم، دوستوں نے احباب نے بتا دیا تھا، اسی لیے میں گریز کرنے لگا تھا، وہ ہر آدمی بے شک کرنے لگے تھے۔
یا قریب کے لوگوں پہ بہت زیادہ شک کرنے لگے تھے، تو میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا ناصر بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے مجھے رنجیدہ کر دیا، میں یہ بات آپ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں کوئی آپ کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں، آپ کے خلاف کوئی سازش کیسے کر سکتا ہوں، اور جادو وادو کا تو میرا معاملہ دور دور تک کا ہے ہی نہیں، تو پھر بھی مجھے معاف کریں، آپ کے دل میں اگر یہ خیال ہے اس خیال کو دل سے نکال دیں، میں آپ کا ویل وشر ہوں، ہمیشہ رہا ہوں، ہمیشہ رہوں گا، ملوں نہ ملوں۔ تو وہ لیکن بہت شک میں رہے، اور میں گریز کر کے بہرحال ان سے اجازت چاہی اور نکل گیا۔ اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی۔ علالت کی میں نے خبریں سنی، ڈاکٹر مختار حیات نے مجھے کال کی، بتایا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں جاتا اور ان کا حال احوال لیتا، کیونکہ میں ڈرا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بستر علالت پر وہ پھر وہی باتیں کرنے لگیں اور مجھے بد دعائیں دے دیں۔ تو لیکن میرا دل ان کی طرف سے برا نہیں ہے، نہ ہوا کبھی، لیکن میں تھوڑا گریز کرنے لگا تھا، کیونکہ ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا، بہت خوبصورت وقت ساتھ گزارا، بہت یادگار وقت ساتھ گزارا، آوارگی کی اور دن رات ساتھ گزارا۔ ایک بار مجھے رات ہو گئی بہت، چھوڑنے کے لیے آئے، 4 نمبر سے گزرے، قبرستان پڑتا ہے، مجھے کہنے لگے تو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا، رات کے 12 بج گئے ہیں، 12:30، تو میں تمہیں پہنچاتا ہوں آگے تک۔ تو قبرستان کراس ہوا، سڑک کراس ہوئی، آگے تک آئے، حمادیہ مسجد اور مدرسے تک پہنچے، تو میں نے کہا بس اب ناظر بھائی تو میرا گھر آ گیا قریب، محلہ آ گیا، تو اب آپ جائیے۔ تو کہنے لگے کہ میں اکیلا کیسے جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو تم مجھے پہنچاؤ۔ تو یہ ہوتا رہا کہ میں انہیں پہنچاتا رہا، وہ تقریباً 7-8 منٹ کا راستہ تھا، میں انہیں وہاں پہنچاتا تھا، پھر وہ کہتے تھے تم اکیلے کیسے جاؤ گے، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، وہ پھر مجھے پہنچاتے تھے، پھر کہتے تھے مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، تم مجھے پہنچاؤ۔ تو یہ ایک دلچسپ قصہ چلتا رہا، آخر میں ایک رکشہ مل گیا، تو میں سڑک پہ ہی تھا، تو میں نے رکشے کو روکا اور میں نے اس کو جو ہے پیسے دیے، اور میں نے کہا ناظر بھائی بیٹھ جائیں، یہ آپ کو بالکل بازار سے گھما کے لے جائے گا، تو آپ آرام سے پہنچ جائیں گے۔ کہنے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو مجھے بہت دلچسپ وہ واقعہ، اور بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے دلچسپ اور رومانٹک واقعات بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ میں نے اس کتاب میں یہ شام اور تیرا نام میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، وہ کتاب کی کوئی 11-12 صفحے کا مضمون ہے، اور وہ ایک ایسا دلچسپ مضمون ہے جو خود محمد ناصر کو بھی بہت پسند آیا، اور جنہوں نے پڑھا ان کو بھی بہت پسند آیا، اور میں کہیں سے ڈھونڈ کے نکالوں گا اسے اور اسے لگاؤں گا فیس بک پہ، تو آپ لوگ بھی پڑھ سکیں گے۔ تو محمد ناصر ایک یاد رہ جانے والے شخص اور شاعر ہیں، ان کے گیتوں کی مقبولیت کا ایک بڑا دور گزرا ہے، اب بھی ان کے گیت مقبول ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بہت عرصے تک مقبول رہیں گے۔ اور جو ان کی شاعری ہے، جس میں کہ بہت کچھ میرے اب حافظے سے بھی نکل رہا ہے معاملہ، لیکن میری خواہش ہے ان کے بچے جو ہے اس شاعری کو یکجا کریں اور چھاپیں۔ بہت فریش شعر کہتے تھے، جدید شعر کہتے تھے، اور وہ کبھی کبھی یہ کہتے تھے یار خالد میں شاعر جیسا بھی ہوں، لیکن میرا شعری ذوق بہت اعلیٰ ہے، اور بالکل صحیح کہتے تھے۔ وہ کسی بھی اچھے شعر کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی کا بھی شعر وہ اچھا شعر ہے تو اسے سینے سے لگاتے تھے، اور ہم تو خیر بالکل ان کے محبت کرنے والے تھے، ظاہر ہے دوستوں میں، پیار کرنے والوں میں، اور ساتھی جونیئر ساتھیوں میں تھے، تو ہم سے تو خیر بہت زیادہ ان کی محبتیں رہتی تھیں، اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی پذیرائی دیتے تھے۔ تو بہت دکھ ہوا ان کے جانے کا اور ان کی رحلت کا، اور بہت افسوس ہوا، اور بہت ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ آپ بھی دعائے مغفرت فرمائیے گا محمد ناصر کے لیے، ان پر پھر مزید بات کریں گے۔ یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔